नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबको इंतज़ार रहता है मौलाना साहब से मुलाकात का, तो लीजिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। खैर मक़दम मौलाना साहब। और नाज़रीन, आपको भी अपने प्रोग्राम में बल्कि आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज का जो मौजू है वो है कब्र क्या कहती है। सबसे बड़ा सच जो है वो मौत है और सबसे बड़ा धोखा जो है वो ज़िंदगी है। लेकिन इंसान की गफलत का आलम यह है कि वो सब कुछ फरामोश करके इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और मौत को यकसर फरामोश कर देता है, यकसर भूल बैठता है कि उसे इस आर्ज़ी क़यामगाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाना है, मौत को गले लगाना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इंसान जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर कब्र की सूनी बस्तियों को वीरान आबाद करता है और कब्र किस तरह से उसे कुछ कहती है, उसका खैर मकदम किस अंदाज में करती है, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे कि इंसान जब इस दुनिया को, अपनी तमाम मालो दौलत को, जाहो हशम को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को अलविदा कहकर खाली हाथ 2 चादरों में लिपटा हुआ कफन की सूरत में कब्र में जाता है, तो ये 2 गज ज़मीन किस तरह से उसका खैर मकदम करती है, उसका इस्तकबाल करती है। कभी ये अच्छा भी होता है और कभी ये अच्छा नहीं होता। तो मुर्दे का जो पहला ठिकाना है वो कब्र है। आखिरत की पहली जो सीढ़ी है, पहला पड़ाव है, वो कब्र है। कब्र क्या कहती है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद गिरामी याद आ रहा है इस वक्त में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली हकीकत को अक्सर याद किया करो। ये आज का प्रोग्राम जो है, असल में हम तफसीलात तो कब्र की बयान करेंगे, लेकिन हकीकत में अपनी हकीकत को, इस ज़िंदगी की बेसरो सामानी को और आने वाले वक्त को और मरने के बाद की ज़िंदगी को याद करने का एक बहाना है ये। एक अरब शायर ने कहा है, वइज़ा हमलत अलल क़ुबूरि जनाज़तन, वइज़ा हमलत अलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बादहा महमूलु। जब तुम अपने कांधे पर कोई जनाजा लेके जा रहे हो तो इस बात से गाफिल न रहो कि एक वक्त आ रहा है कि तुम भी इसी तरह से लाद के ले जाए जाओगे। बिल्कुल मौलाना साहब, ये तो उन लोगों के लिए पैगाम है जो किसी की तदफीन के लिए आए हैं, लेकिन मुर्दे के लिए इस कब्र में जो सख्तियां होती हैं या जो राहतें हैं वो किन सूरतों में होती हैं और कब्र का मामला क्या है? देखिए, कब्र का मामला बहुत सारे लोगों के लिए नाकाबिल फ़हम होता है, लेकिन जितनी बातें हमें कुरान मजीद में, हदीस नबवी में बताई गई हैं वो तो बिल्कुल हकीकत है और वाज़ेह है। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो अपनी तमसीलात के ज़रिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए हम समझ लेते हैं। कब्र में जब आदमी पहुंचता है तो जो बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होती है कि वो ये है कि उससे कब्र में 3 सवाल किए जाते हैं। वो फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, वमा दीनुक, तेरा तरीक़ा ज़िंदगी, तेरा दीन व मज़हब क्या है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है। बाज़ हज़रात का कहना यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर उनके सामने ला के दिखाया जाता है, और कुछ हज़रात ये कहते हैं कि इससे लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अज़हर तक के पर्दे बीच में से हटा दिए जाते हैं और वो आपके चेहरे अनवर उसको नज़र आता है। और ये पूछा जाता है कि मन हाज़िर रजुल, ये कौन साहब हैं। अगर वो, यानी यहाँ दुनिया में ये सवाल रट लें से, जैसे हम इम्तिहान के लिए तैयारी कर लेते हैं, किसी ने बताया ये सवाल ज़रूर आएगा और ये आएगा और ये आएगा, हमने उसे खूब रट लिया, समझ लिया, अब वो आ गया, हमारा काम बन गया। ऐसा नहीं है। ये 3 सवाल, यानी ये पहला एक इम्तिहान का पर्चा है जो पूरी तरह से आउट किया जा चुका है, 1400 साल से आउट है ये। लेकिन जिस आदमी ने इसको ज़ुबानी तौर पर रटा है वहाँ वो काम नहीं आएगा। जिसकी ज़िंदगी इन तीनों सवालों के मुताबिक गुजरी है
وہی اس بات کو وہاں جواب دے سکے گا، ورنہ وہ کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور یہ سوالوں کا کیا جواب ہے؟ ایک تو اس وقت وہ کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دینی الاسلام، اللہ کے سامنے گردن جھکانا میرا طریقہ زندگی رہا ہے، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے انتہائی مطلوب تھے، اور جن کی زندگی کی ایک ایک بات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے تھے۔ یہ تینوں جواب اگر اس نے صحیح صحیح دے دیے تو ایک پہلا امتحان اس کا پورا ہو گیا۔ حشر کے میدان میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو تفصیلی امتحان ہے اور تفصیلی حساب کتاب ہے، لیکن ایک ابتدائی سوال جواب، ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جس طرح سے حوالات میں کسی کو لے جایا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا لیڈر بھی ہے ملک کا، اس کے ساتھ پولیس والے وہ سلوک نہیں کرتے جو جیب کترے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی عدالت میں فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کا جرم کیا ہے، یہ اچھا ہے برا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال اتنا معلوم ہے اس سارے نظام کو کہ یہ آدمی چور و چکا نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ احترام کا معاملہ ہوتا ہے، حوالات میں ہو یا کہیں جیل میں ہو، جہاں بھی ہو۔ اور جو آدمی غلط ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، جیب کترا ہے، جہاں جائے گا 2 تھپڑ 2 لات لگیں گے اس کو۔ تو اسی طریقے سے حساب کتاب اگرچہ بعد میں ہوگا، لیکن یہاں جنت میں یہ 3 سوالوں کے جواب صحیح صحیح دینے کے بعد پھر ایک آدمی کے لیے ایک تھوڑا سا راحت کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ جنت کی طرف سے جو ہے وہ جنت کی ہوائیں اس کے قبر میں پہنچنے لگتی ہیں، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اسے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دلہن کی طرح سو جا، نم کا نومت العروس، ایک دلہن کی طرح سو جا، تجھے آ کے جگانے والا تیرا چہیتا شوہر ہی ہوگا، یا تو آرام سے سوئے، تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ اعزاز اکرام، یہ راحتیں جو دی جاتی ہیں، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بالکل، کچھ راحتیں اسے جو ہے وہ اس قبر میں یعنی عالم برزخ میں ہی مل جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کے لیے یہ قبر کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، تو سب سے پہلے تو قبر اسے بھینچتی ہے، اور اس سختی کے ساتھ بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی کہ اس طرح سے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور قبر یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر پھرتے تھے ان میں سب سے زیادہ بدبخت اور قابل نفرت تو ہی تھا، اب تو میرا معاملہ دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور اس کو سختی کی جاتی ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں اس کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ یوں سمجھیے کہ وہ سزائیں جو اس کو ملنے والی ہیں اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخرت کے معاملات تو بہت سارے ہیں، جہنم کا تذکرہ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر اور قبر کا ذکر سن کے بہت زیادہ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آدمی اس سے پار ہو گیا وہ یقیناً آگے ہوئے سارے منزلیں اس کی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن جو یہیں فیل ہو گیا وہ پھر آگے کے لیے سارے خطرات ہی خطرات ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں، اکثر یہ سننے کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے قبر کھودی گئی یا اتفاقاً کھلی کوئی قبر نظر آئی، اس میں بہت سارے سانپ ہیں، بچھو ہیں، حشرات الارض ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے؟ دیکھیے، سارے عذاب تو سنائے نہیں جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ قبر کا عذاب تمہارے سامنے کھول دے، دکھا دے، لیکن اگر یہ ہوا تم قبر کے پاس جانا چھوڑ دو گے، لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اسی طرح سے مردے پڑے سڑتے رہیں گے، اس لیے یہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، سانپ دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو بھی موبائلوں پہ بھی بھیجا تھا کچھ لوگوں نے، ایک سانپ ہے جو قبر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور جیسے ہی لوگ دفن کر کے ہٹنا چاہتے ہیں، اور ابھی اس کو مٹی وٹی نہیں ڈالی ہے کہ وہ اترنا چاہتا ہے، لوگ اسے ہٹاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہٹتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے۔ لوگ جب بہت پریشان ہو گئے، آخر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی کوئی ڈیوٹی ہے تو یہ جا رہا ہے، تو مٹی ڈالنے سے پہلے وہ اندر اتر گیا اور وہ تختے وغیرہ جو اوپر رکھے جاتے اس کے اندر چلا گیا وہ، اور لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں مان رہا ہے، اللہ کی مرضی کچھ ایسی ہے، انہوں نے اسی کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ یہ منظر خدا پاک نے کبھی کبھی وہ دکھاتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی چیز، قیمتی چیز رہ گئی تھی، کوئی ہتھیار کسی کا گر گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو وہ وہاں اس کے ساتھ کچھ سختی ہو رہی تھی۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، اکثر رخ پھر جاتا ہے، قبلے کی طرف سے مردے کا رخ پھر جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے، ہمیشہ ہر گنہگار کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔
چاہے اس کی زندگی کتنی ہی معصیتوں میں گندگیوں میں گزری ہو، لیکن ہر گنہگار کے ساتھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی بعض خاص باتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بہت غلط ہوتی ہیں، تو اس کا منہ پھیر دیا جاتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہماری طرف رخ کر کے رہے. ورنہ ہر مجلس میں قاعدہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس مستقبلت بہ القبلہ، بہترین نشست وہ ہے کہ جب قبلے کی طرف رخ ہو آدمی کا، بیٹھے تو وہی وقت ہونا چاہیے، کھانا کھائے اگر ممکن ہو دشواری نہ ہو تو قبلے کی طرف رخ ہو پھر کھائے، اور نماز پڑھنے میں تو رخ ہوتا ہی ہے، دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت وہی رخ ہوتا ہے، آدمی سوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے کہ داہنے کروٹ پہ سوئے آدمی اور چہرہ قبلے کی طرف ہو. تو ہر طرف یہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کا منہ اس لیے پھیر دیا جاتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہماری طرف رخ. یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک صورت ہے. مولانا صاحب، قبر مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ تو آپ نے بھی بتایا. قبر ان لوگوں سے بھی کچھ کہتی ہے، ان لوگوں کو بھی پیغام دیتی ہے جو اس مردے کو وہاں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اکثر و بیشتر وہاں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے پہنچتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ جائے عبرت کیسے ہے؟ ان کے لیے جائے عبرت یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک وقت میں میرے پاس آنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آدمی قبر کے لیے مردے کو لے کے جاتا ہے قبر میں دفن کرنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چیز تو وہ ہے جو لوگ قبر تک پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹ جاتی ہے، وہ تو انسان ہیں، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار، کچھ چیزیں وہ ہیں مکان جائیداد جو اس سے پہلے ہی وہاں رہ گیا ہے. اور ایک تیسری چیز ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. جو اس نے نیک عمل کیے ہیں وہ اس کے ساتھ گئے ہیں، اور جو کچھ خدا نخواستہ برے اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ گئے ہیں، وہ اس کے ساتھ مستقل رہتے ہیں، اور اس کے اچھے اثرات یا خدا نخواستہ برے اثرات اس کو وہاں جھیلنے پڑتے ہیں. بالکل. وہ لوگ جو مردے کو وہاں دفن کرنے جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے سب سے بڑی عبرت کا سامان یہی ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری بھی آنے والی ہے. آج جس شخص کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور نہ جانے کہ اس شخص کو بھی اس جگہ سے قبرستان سے باہر جانا بھی نصیب ہو، یا پھر واپس اسے جو ہے 4 لوگوں کے کاندھے پر سوار ہو کر اس جگہ آنا ہو. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو قبروں کی جو زیارت ہے یہ ضرور کیا کرو، یہ تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو قبر پر آنا یا اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے اللہ کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کی یاد اور قبر کی زیارت، موت کو یاد کرنا، یہ تمام چیزیں باہم مربوط ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، تمام زندگی اس کی صرف ہو جاتی ہے مال و دولت جمع کرنے میں، اور خوب سے خوبتر کی تلاش میں. اس جسم کو جب وہ آراستہ کرتا ہے، اس پر کیچڑ کا ایک چھوٹا سا دھبا برداشت نہیں کر سکتا، لباس پر برداشت نہیں کر سکتا، تو کل جب وہ قبر میں مٹی میں سو جائے گا، مٹی کے بستر پر اور مٹی کی چادر اوڑھ کر، اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، تو یہ چیزیں اسے بیدار کیوں نہیں کرتی؟ ہم اپنی اور آپ کی بھی بات کرتے ہیں. ایسی بے سر و سامانی، ایسی بیچارگی کوئی دور دور تک نہیں ہے. کوئی مدد کرنے والا اگر کوئی قبر کے باہر بھی کھڑا ہے تو اس کی مدد نہیں کر سکتا. ایسے وقت میں وہ تنہا ہے جبکہ اس کو کوئی، یعنی اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے تمام ساز و سامان، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس وقت میں وہ تنہا ہے، اور اس وقت میں تنہا اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے ان تمام حالات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے گئے ہیں. 1000 آدمی بھی آ جائیں تو اس کو بچا نہیں سکتے، لیکن ہے بھی کوئی نہیں، ظاہر میں بھی کوئی نہیں ہے، اور کوئی آ بھی جائے تو اس کو بچا نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی سہارا نہیں دے سکتا. ایک موقع پر ایک جنازہ جا رہا تھا، تو ایک نوجوان نے ایک بڑے میاں سے پوچھا کہ چچا میاں کس کا جنازہ ہے یہ؟ بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں نا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اہم آدمی ہے. کوئی بیچارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 آدمی اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور 1-2 آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا چچا میاں یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے میرا یا تمہارا. مطلب یہ سوال کا جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ جاننے کی اہمیت نہیں ہے کہ یہ کون ہے، جاننے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو منظر ہے، یہ کیفیت، یہ ایک سبق دے رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں یا تم، یعنی ہمیں بھی اسی طرح سے جانا ہے. آپ اندازہ کیجئے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہنس رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، چائے پی رہے ہیں، اور خدا نخواستہ کچھ تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. اتنے میں ادھر سے ایک جنازہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بڑے جھٹکے کے ساتھ ایک دم وہ کیفیت بدل جاتی ہے، وہ ہنسی بند ہو جاتی ہے، چائے کے کپ جو ہے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، وہ کھیل روک دیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بہترین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت جو ہے بہترین یاد کرنے کا ذریعہ ہے، آخرت کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے.
اسی وجہ سے وہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے نہلانے کی، غسل دلانا، کفن دینا، اس میں شریک رہنا، وہاں تک جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کی نماز میں شریک ہونا، اس کی ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت تو ہے ہی، بالکل مولانا صاحب، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ یہ کیفیت دائمی ہونی چاہیے، وقتی یا عارضی نہیں ہوگی، ایک پل کو جنازے کو دیکھ کے ہمیں موت یاد آئی اور پھر ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ بات تو یہ ہے کہ ہم اسے ہر پل یاد رکھیں۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، شہناز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ شہناز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ میں تمہارا پروگرام روز دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ فرمائیے، کوئی سوال بھی ہے؟ تو ہمارا 15 سال سے سر دکھتا، دن رات نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں ہے۔ ہاں بتائیے۔ ہاں، میرے امی کو میں نے 3 سال سنبھالی، جیسے بہو سنبھالی نہیں تھی، تو مرتے میں نے 9 دن بعد کی کری۔ مولانا صاحب یہ جو دوسری بات کہی، آپ کا دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا شہناز صاحبہ، دہرائیے اسے۔ میرے امی کو میں نے 3 سال سنبھالی، میرے پاس تھے وہ، تو بیٹوں نے بہو نے جینے لگائی، تو ان کا انتقال ہوگا جیسا، تو میں نے 9 دن بعد کی کری ان سے۔ کچھ سمجھ میں آیا مولانا گنہگار صاحب؟ ہوں کیا؟ میں اللہ کی گنہگار ہوں کیا؟ یہ شاید عدت کے کچھ دن باقی رہ گئے۔ شہناز صاحبہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے۔ الطاف بھائی آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بھائی انتظار کرنے کے لیے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ بہت دنوں سے 4 مہینوں سے لگا رہے تھے، لیکن آپ کا لگ نہیں رہا تھا کل۔ جی اللہ کی مہربانی ہے کہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے، جی فرمائیے۔ جی ہمارے کمر میں درد بہت رہتا ہے، علاج بہت کرایا، لیکن وہ نہیں میرا ٹھیک ہو رہا ہے جو ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ رخسانہ صاحبہ اور سعید بھائی تھوڑا سا انتظار۔ رخسانہ صاحبہ سوال بتائیے۔ ہیلو جی رخسانہ فرمائیے۔ جی میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ میرا 2 سوال ہے۔ پہلا سوال تیمم کیسا کروں؟ ٹھیک ہے۔ ہاتھ میں تیمم کیسا کروں؟ ہاتھ میں مٹی لگنا ضروری ہے نہ ہاتھ پھیر لینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، سنتھیٹک پینٹ دیوار میں تیمم کرنا جائز ہے؟ سینتھیٹک موزوں میں، جرابوں میں؟ جی سینتھیٹک جرابوں میں بات کر رہی ہیں آپ؟ سنتھیٹک دیوار میں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ سعید بھائی آپ بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، میں گجرات بلاڑ سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی خیر مقدم ہے آپ کا، فرمائے سوال کیا ہے؟ یہ ہمارا 1-2 سال سے ہمارا یہ دھندا ایک دم چوپٹ ہے، بہرک سے لائن ہے ہماری، اور جو آدمی ٹکتے نہیں ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں استقامت دے، پائیداری دے۔ کاروبار کے لیے کوئی دعا بتائیں مولانا صاحب۔ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر خود کچھ اثرات ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر اور آپ کے کاروبار میں جو لوگ آپ کے معاون ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے۔ آپ اس کے لیے اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھیے، اور کم از کم 3 ہفتے یہ عمل کیجئے کہ بدھ جمعرات جمعہ پڑھیے، پھر اس کے بعد روک دیجئے، پھر اگلے ہفتے بدھ جمعرات جمعہ پڑھیے، پھر روک دیجئے، اور اس کا پانی دم کر کے وہ بھی آپ پئیں، اپنے اوپر چھینٹے لگائیں، اور نماز توبہ اور نماز پناہ 6 رکعت دونوں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو کچھ بھی حالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے وہ دور ہو جائیں گے، حالات سازگار ہوں گے۔ جی رخسانہ صاحبہ نے تیمم کے بارے میں سوال کیا۔ دیکھیے فقہ کی کتابوں میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، چاہے غسل ہو اور چاہے وضو ہو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو دیوار کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، پلاسٹک کی کسی کے اوپر تہ چڑھی ہوئی ہے یا کوئی آئل پینٹ وغیرہ ہے، ہاں وہ ہے تو وہ تو نہیں، مٹی کے جنس سے ہونا چاہیے، پتھر ہو، مٹی ہو، مٹی لگنا بھی ضروری نہیں ہے لیکن اس پہ ہاتھ مارنا ضروری ہے، یوں مارا جائے، اور ایک مرتبہ جتنے حصے کو چہرے کا دھونا ضروری ہے اتنے پورے حصے پر ہاتھ پھر جانا چاہیے، اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا جائے
اور پھر وہ پورے ہاتھ جو اتنے حصے ہیں یہ اس طرح سے پھیرا جائے تو وہ تیمم ہو جاتا ہے. چاہے غسل کی ضرورت ہو اس میں بھی اتنا ہی تیمم کافی ہے، اور وضو کی ضرورت ہو تو وہ بھی اتنا ہی کافی ہے. ایک چھوٹا سا سوال، کن صورتوں میں تیمم کرنا چاہیے؟ وضو کی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پانی نہیں مل رہا ہے اسے، کہیں ایسے سفر میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، دیواریں بھی اس کی وہ مٹی کی نہیں ہیں اور وہاں وہ نہیں کر سکتا، اور پانی کسی وجہ سے نہیں ہے، جہاز کا پانی بھی ختم ہو گیا ہے اس کے لیٹرین میں، اور نماز پڑھنے کا وقت تنگ ہو رہا ہے، تو اس کو وہ تیمم کر سکتا ہے. یا یہ کہ پانی اس کو نقصان دیتا ہے، بیمار ہے اور پانی کا استعمال نقصان دے رہا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کیا جا سکا، تو تیمم کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. فرحت بہن سوال بتائیے. السلام علیکم آپ لوگوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. سوال یہ ہے، 2 سوال ہیں. ایک تو یہ میڈم، میں نے جیولری رکھی تھی اپنی الماری میں، بہت اور بھی جیولری تھی، اس میں 2 پیر کام کے تھے، تو دونوں پیر کے ایک ایک ایئر رنگ ایک ایک کام کے غائب ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں، میں ہی سب کچھ کرتی ہوں. تو مجھے یہ حیرت ہو رہی کہ الماری تو میں ہی کھولتی ہوں، میں ہی بند رکھتی ہوں، اس کے اندر سے دونوں کی ایک ایک. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے میڈم کہ پے ٹی ایم وغیرہ سے ہوتا ہے نا کہ آپ پے کیجیے تو آپ کو 200 روپے کیش بیک، ٹھیک تو ہے. صحیح سامان تو 200 روپے کیش بیک آئے سامان. جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیں. زاہد خان نام ہے میرا. جی زاہد بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بھائی، آپ کو بھی حضرت، آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں نے آپ سے ابھی 30 تاریخ کو ایک سوال کیا تھا، مطلب خواب کے بارے میں، جو میں نے بچی کا علاج کرایا تھا، مطلب بھتیجی کا اپنی. اس میں 2 باتیں کہ میں بھول گیا تھا، میں 1 سال پرانا ہو گیا تھا سوال کو. اور اس میں ایسا تھا کہ جب میں نے سوال مطلب علاج کرایا تھا مطلب کسی عالم سے اپنی بھتیجی کا، تو وہ تو بھتیجی تو ٹھیک ہو گئی تھی، مطلب 7-8 مہینے لگ بھگ ہو گئے تھے. صحیح جب میں نے خواب دیکھا تھا 4-8 دن کے بعد، اس میں خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علاج تو کرا رہا ہے مطلب اپنی بھتیجی کا، تو میں نے کہا جی ہاں میں کرا رہا ہوں، مگر ایک لیڈیز کو چہرہ تھا اور جینٹس آواز تھی، اور بس شکل چہرہ تھا، مطلب اس میں جو آواز جینٹس کی تھی، مطلب جینٹس کی. اور اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھے کوئی علاج کرا رہا تو کرا لے، مطلب میں تجھے تیری بیوی کو 40 دن کے بعد مطلب میں دیکھ لوں گا مطلب. اور ایک خواب میرا یہ ہے کہ میں نے کہیں پر تھا، میں دلی میں تھا، مطلب میرا جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا، دلی جیل میں تھا، تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا وہاں پر کہ اذان دے رہا ہوں میں، اور اس میں اذان دیتے ٹائم مائنڈ پر مجھے بلیک آ گیا مطلب مجھ سے میرے، تو وہ کافی ٹائم پرانی مطلب ہے خواب. یہ مطلب میں چاہتا ہوں اس کا مجھے بتا دیجیے مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، ایک بات آپ بھی سمجھ لیں اور بہت سارے بھائی بہنیں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی جو اثرات ہوتے ہیں، کوئی جن ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ اس طرح کی دھمکی دے کر آپ کا حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ علاج کراتے ہیں تو اس کو ہٹ جانا پڑتا ہے. وہ خوف زدہ کر کے یہ کہتے ہیں تم کچھ بھی کر لو، میں تو اس بچی کو لے کے چلا جاؤں گا، تمہیں مار ہی دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ اس طرح سے تمہیں روکنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ہونا ہی ہے تو کیوں علاج کریں. یہ روکنا ہوتا ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہ چیز اس کو ہٹ جانا پڑتا ہے اور وہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ان باتوں کی وجہ سے کوئی آدمی علاج میں کوتاہی نہ کرے. اور دوسری یہ بات جو اذان والی انہوں نے کہی ہے، اذان اصلاً تو وہ رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کو بلانے کے لیے، لیکن چونکہ اس سے شیاطین بھاگتے ہیں، اس لیے بہت سارے عامل لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو مشورہ دیتے ہیں. ہم نے بھی یہاں کسی کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اذان کہو. رخ تو قبلے کا ہی ہوگا، لیکن اذان کہی جاتی ہے تو اس سے بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. امید ہے زاہد بھائی سوال کا جواب آپ تک پہنچا. فرحت صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ان کے جو زیورات ہیں انہوں نے 2 پیر اپنے ایئر رنگس کی رکھی تھی الماری میں، اور جیسے کہ وہ کہتی ہیں کہ کسی کا آنا جانا نہیں، پھر دونوں میں سے ایک جوڑی کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک زیور غائب ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے اس طرح کی باتوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ باتیں خواہ کی ہوتی ہیں کہ وہیں کو آتا جاتا نہیں. آنے جانے والا جو ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ تالا لگایا الماری کے اوپر، الماری میں، اور اس کے اوپر چابی رکھ دی. سب کو پتا ہے کہ چابی یہاں رہتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کوئی آتا جاتا نہیں. رہا یہ کہ ایک جوڑا اس کا گیا اور ایک اس کا گیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. جلدی میں اٹھانے والے نے جو اٹھایا تو وہ جوڑا بنانے کی تھوڑی کوشش کرے گا چور. وہ تو جلدی سے اس نے اٹھایا، ایک اس کا چلا گیا، ایک اس کا چلا گیا، اور وہ غائب ہو گیا. جب تک کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ایک دفعہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں تالا لگاؤں اور اس کو اپنی جیب میں نہ رکھ لوں یا اپنے کمر بند میں نہ باندھ لوں. ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے میری چابی.
اس وقت تک ہم اس بات کو نہیں مان سکتے. یہ چوری کا معاملہ ہوتا ہے, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کوئی اوپری چیز لے گئی. اوپری چیز اس طرح سے چوری نہیں کرتی. جی بہن, آپ کے دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار, 2 کالرز ہیں. شیخ سرور صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ وظائف کے اندر جو درود شریف جتنے قسم کے ہیں تو وہ ان کو کیسے ایجاد کیا گیا ہے, ان کا تعلق قرآن شریف سے کتنا ہے, یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, رشیدہ بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ ایک سوال, تازہ قرآن شریف بول کے رکعت بن سکتے ہیں کیا, یہ ایک سوال ہے. اور ایک دوسرا سوال جو ہے, بھائی بہن ہم لوگ سب بھی ایک ساتھ میں پلے بڑے, اور جو بڑی بہن ہے سب کچھ بھائی اپنے بچوں کے, بھائی کے بچوں کے سب بہت دیکھ بھال سب ہوگی, مگر آخری میں جو ہے وہ دھوکہ دے دیے, نہ تو ایک شادی کو بلائے, 2 بیٹیوں کی شادی کر دیے, شادی کو بھی نہیں بلاوا ہوا, اس میں بہت رنج ہے. اس کا کیا حل کر سکتے ہیں آپ؟ پہلا سوال رشیدہ صاحبہ, آپ کا پہلا سوال ہم نہیں سمجھ پائے, ذرا اسے دوہرا دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم رکعت بنتے ہیں نماز کے لیے, منہ طرف قبلے کیا اور تازہ قرآن شریف کے بول سکتے ہیں کیا بول کر؟ ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک. رکعت بن سکتے ہیں. بالکل بالکل ضرور بتائیں گے مولانا صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اس کے علاوہ سوالات ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی جمع ہے. زیب النساء صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زیب النساء ہے, میں چنڈی گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے جی, اور میرے نا بیٹی, میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا, میں نے گود لے کے پالی تھی جی, وہ انتقال ہو گیا تھا اس کا, تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو کے بہت زیادہ 1 سال تک بیمار رہی, زخم ہو گئے, بستر پہ رہی. تو میں نے روزے کو بھول لیتے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گی. کیا وہ اس کا انتقال ہو گیا وہ ضروری ہے یا نہیں؟ اور ایک سوال میرا ہے کہ وہ میرے کام میں نہیں آتی, بہت زیادہ میں رو رو کے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے, اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. ٹھیک ہے زیب النساء صاحبہ, تھوڑا سا انتظار. امیر الدین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ امیر الدین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 سن پا رہا ہوں باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی پتھری رہتی ہے, کافی میں تکلیف میں رہتا ہوں, بیمار رہتا ہوں, ہاں, تو اس لیے یہ ہے کہ کوئی ایک بیماری کی دوا چل جاتی ہے تو اسے تیار ہو جاتی ہے, دوسرے کی چل جاتی ہے تو اسے تیار ہو جاتی ہے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ ہم شہناز صاحبہ کا سوال, ان کے جیسے انہوں نے بتایا سر میں درد ہے, الطاف بھائی نے بتایا کمر میں درد ہے, تو یہ جو تمام بیماریاں ہیں ان سے نجات کے لیے کوئی دعا بتائیں. دیکھیے سر کے درد کے لیے بھی میں ایک دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سر کا درد اصلاً کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ کسی چیز کا رد عمل ہوتا ہے. وہ پیٹ میں قبض ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوگا, نزلہ ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوگا, نیند نہیں پوری نہیں ہوئی ہے, رات کو کسی وجہ سے جاگنا پڑا اس کی وجہ سے سر میں درد ہوگا. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, تو ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے, سر کا درد اپنے آپ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ درد رہتا ہے, جی, تو ان کو چاہیے کہ کوئی سا تیل جو یہ لگاتی ہوں, اور یہ صاحب جو کمر کا معاملہ بتا رہے ہیں, یہ تیل کے اوپر صبح شام 11 مرتبہ 1 ہفتے تک لگاتار 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق, سورہ ناس یہ پڑھ کر تیل پر دم کریں, اور وہ تیل یہ سر پہ لگائیں, اور یہ اپنے تیل جو کمر پہ مالش کرائیں یا خود کر لیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. جی, اور جیسے امیر صاحب نے بتایا کہ ہمیشہ بیماری رہتی ہے, ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوتی دوسری بیماری آ جاتی ہے. یہ میرے خیال میں پتھری کو کہہ رہے ہیں, پتھری مسلسل ہو جاتی ہے. پتھری کا علاج جو ہے آج کل ایسا کچھ مشکل نہیں ہے, طب یونانی میں بہت ساری دوائیں ایسی ہیں. کلتھی کی دال بہت مشہور ہے, عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے کلتھی کی دال عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں, لیکن وہ مل جاتی ہے, اور وہ جس طرح سے دال بنا کے کھاتے ہیں سبزی سالن کے طور پر, اس طرح سے پکا کے کھائی جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور بھی کئی چیزیں, تو طب یونانی میں کسی اچھے حکیم سے علاج کرائیں, انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ. اب شہناز صاحبہ کا جو سوال تھا کہ والدہ کے انتقال کے بعد فاتحہ خوانی میں کچھ تقصیر ہو گئی, تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کہیں گناہ تو نہیں. دیکھیے اس کے لیے کوئی ایسا ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اتنے دن کے اندر اندر آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتی تو ہو جاتا, ورنہ اب نہیں ہوگا. آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اب بھی ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیجئے.
قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھ کر کچھ کھانا بھیج کر فقراء و مساکین کو کھانا کھلا دیجئے، کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنا دیجئے اور نیت کر لیجئے کہ ثواب ان کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ انہیں پہنچ جائے گا، اور اللہ کو منظور ہوا تو وہ آ کے انہی کپڑوں میں آپ کو نظر آئیں گی کہ بیٹی تم نے یہ کپڑے بھیجے تھے، مجھے بہت پسند آئے۔ انشاءاللہ۔ نغمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ نغمہ صاحبہ سے رابطہ نہیں رہا۔ معین بھائی آپ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی سر۔ جی معین بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے بھائی۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بچی ہے، ابھی 32 ور کے لیے اس کا بچہ ختم ہو گیا ہے، اور ہوا تھا بچہ ختم ہو گیا ہے، انا للہ و اور انا تب سے الیہ بیمار، ہاں جب سے بہت بیمار پڑی ہے، اب اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا، اللہ کی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے مولانا صاحب کچھ بتا دیں ان کے لیے۔ دیکھیے، ماں اپنے بچے کے انتقال پر جتنا رنج ہو، پوری دنیا میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا بچوں سے کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کا غم بھی ہے، لیکن آپ لوگ ان کو تسلی دیں۔ اگر وہ میری بات سن رہی ہوں تو ان کو خود تو تسلی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، سینکڑوں گنا زیادہ مہربان ہے۔ اس کا کوئی فیصلہ ہے تو ہمیں اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو دیکھے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تبکی والقلب یحزن، آنکھیں روتی ہیں، قلب کو رنج ہوتا ہے، دل کو رنج ہوتا ہے، لیکن ہم وہ بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو، یعنی ہم صبر سے رہتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ اس لیے صبر کرو، اور بہت زیادہ رنج کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے، نعم البدل عطا فرمائے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر راحتیں بنے، اور وہ وہاں پہنچ کر کل قیامت کے دن ہمارے لیے راحت کا سکون کا ذریعہ بنے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ بالکل مولانا صاحب۔ سالار بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اسلام کے اندر ہے اور اسلام میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسا کسی سے بیر مت رکھو، کسی سے نفرت مت کرو، یا ورنہ تم اسلام میں سے خارج کر دی جاؤ گے، اور کوئی لوگ اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ہم مر بھی جائے تو اس کے جو الفاظ ہیں ہم بلا نہیں سکتے، تو کیا ہم اسلام میں سے خارج ہو جائیں گے؟ دوسری سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی شخص کے بارے میں ہمیں تکلیف دیتا ہے اور وہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ سالہ یہ مر جائے تو پوری نہ، یہ ہم کو اتنا سوچنے کا اتنا بولنے کا حق ہے کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ مر جائے تو اچھا ہوگا، یعنی بد دعا ٹھیک ہے، اس کے لیے بد دعا کرنا ٹھیک ہے۔ نعیم بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں الہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی ذرا بلند آواز سے نعیم بھائی، آپ کی آواز کم پہنچ رہی ہے۔ میں الہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نعیم بھائی آواز سے بولیے، ذرا بلند آواز سے، زور سے بولیے۔ جائیداد کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہم نے کہا جو ماں باپ کے جائیداد میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، ہاں، تو یہ بتائیں کہ جیسے کہ اگر ماں باپ نہ دے تو کیا اس کا گناہ ہوگا یا دینا ضروری ہے، یا کیا اس کی مقدار کیسے ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے میرے بھائی، ماں باپ کو دینے نہ دینے کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ماں باپ کو تو یہ چاہیے کہ اگر وہ تقسیم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے جھگڑا نہ ہو، تب بھی میراث کے اصول پر ہی تقسیم کریں، ورنہ ان کے انتقال کے بعد ہی کسی کا حصہ بنتا ہے۔ جو آدمی زندہ ہے اس کی ساری ملکیت اس کی اپنی ذاتی ہے، ابھی اس کے بیٹے کو کچھ نہیں بنا ہے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد ہی میراث کا اصول قائم ہوگا، اور اس میں جس کا جتنا بنتا ہے ان کو دینا چاہیے۔ جو نہیں دے گا یا جو اس میں رکاوٹ بنے گا یا زیادہ لینے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت جواب دہ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی۔ ماں باپ کے اوپر ہی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی موجودگی میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی انصاف سے کرنا چاہیے۔ کسی کے اوپر زیادہ مہربان ہو جانا، کسی کو محروم کر دینا، یہ ان کے لیے جائز نہیں۔ تناسب جاننا چاہ رہے ہیں کہ دونوں حصوں میں تناسب کیا ہونا چاہیے؟ تناسب یہی ہے کہ جو شریعت نے میراث کے اصول سے بتایا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کا دوہرا حصہ، لڑکی کا آدھا حصہ، اور وہ بھی اس لیے کہ لڑکی کو سسرال سے بھی ملتا ہے۔ جی، یعنی لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اشفاق بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی ہمارا بھائی جو ہے جی، وہ سارا دن بس ٹینشن میں رہتا ہے، اور گھر والوں کو بہت ٹینشن دیتا ہے۔ کس وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں وہ؟
पता नहीं, वो जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे हम मेरे पीछे कुछ ना कुछ लगाया है तुम लोगों ने, बोलेंगे। ठीक है, यानी ये कैफियत उनकी रहती है। थोड़ा सा इंतजार। आतिफ भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है साहब कि मैं हमारे लड़का है 22 साल का। हाँ, तो उसकी क्या उसकी तबीयत। बहन टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। 22 साल का बच्चा है, तबीयत खराब रहती है? हाँ, वो सही नहीं रहता है, बचपन से अगर यही हाल है, नहीं काम करने को मन करता है उसका। ठीक है, बताएंगे मौलाना साहब के क्या किया जाए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। फरहत साहब का सवाल बहुत अहम है मौलाना साहब, अच्छा सवाल है कि पेटीएम के जरिए जो अदायगी होती है उस पर जो कैशबैक मिलता है, क्या वो जायज़ है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके अंदर वो सूद का तो कोई मामला नहीं है जी। वो एक तरह से लालच देने या तरगीब और शौक दिलाने के लिए है कि इस तरीके को इस्तेमाल किया जाए जी। और जिस तरह से कुछ ज़माने पहले तक हम अपने बचपन में देखते थे कि बच्चों को जो सौदा लेने कोई आया है तो उसे लुभाव कुछ दिया करते थे। सौदा दिया, पैसे लिए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद दुकानदार कुछ न कुछ 4-6 मूंगफलियाँ उठा के दे दी, 2-4 बताशे उठा के दे दिए, कुछ चने दे दिए। तो ये एक लालच देने की एक बात हुआ करती है, बज़ाहिर इसके अंदर कोई सूद वगैरह की बात नहीं है। जी। शेख सरवर साहब का सवाल है कि वज़ाइफ का दुरूद शरीफ से क्या ताल्लुक? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि जब तुम कुछ पढ़ते हो तो उससे पहले मुझे याद करो, मेरे ऊपर दरूद पढ़ो। और एक हदीस शरीफ में यह भी आया है कि तुम मुझे ऊँट के पीछे बंधे रहने वाला लोटा न बना दो कि आखिर में मुझे याद किया या शुरू में याद किया। जब आदमी सफ़र में कहीं जा रहा है तो सबसे कामों से फारिग होकर एक लोटा डोरी में बंधा हुआ ऊँट के पीछे की तरफ लटका दिया जाता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे ऊँट के पीछे का लोटा ना बनाओ, बल्कि शुरू में भी मुझे याद करो और आखिर में भी याद करो। और हदीस शरीफ में आता है कि बीच में भी दरूद शरीफ पढ़ो। तो ये जो वजीफ़ों के शुरू आखिर में दरूद शरीफ बताया जाता है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में है। लेकिन बाद आमिल हजरात इसमें कुछ तादाद बताते हैं, वो कहते हैं इतने से ज़्यादा नहीं, इतनी तादाद। किसी किसी अमल के साथ दरूद शरीफ को मना किया जाता है। ये अमलियात की बारीकियां हैं, उसमें ज़्यादा ना जाइए। आप तो शुरू आखिर में और दरमियान में भी दरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए। रशीदा साहब ने नियत और क़िबले के बारे में जानना चाहा है। पूरी तरह से हम उनका सवाल नहीं समझ सके, लेकिन बहरहाल क़िबले की तरफ रुख करके जो हम खड़े होते हैं तो कुछ लोग तो अरबी में नियत करते हैं, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला और मुतवज्जिहन इलल जिहतिल काबत शरीफा वगैरह। ये सब ज़रूरी नहीं है, ना अरबी में बोलना ज़रूरी है। बस फ़िक़ह की किताबों में जो बात बताई गई है वो ये है कि वो ये बात जानता हो अय्या सलातीन युसल्ली, वो कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है, इतना मालूम होना चाहिए। और क़िबले की तरफ कहना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि क़िबले की तरफ ही आदमी नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब पढ़ेगा क़िबले की तरफ ही पढ़ेगा, तो ये बात कहना ज़रूरी नहीं है। जी। दूसरा सवाल इनका ये कि बहन ने शादी में नहीं बुलाया, बहुत रंज है। बहन देखो, ये समाजी मामले होते हैं और उन्हें नहीं बुलाया, ये बेताल्लुकी बेमरवती की बात थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन किसी ने नहीं बुलाया तो आप जाने आने की ज़हमत से बची, आप अपने बैठ के अल्लाह अल्लाह कीजिए, आपको रंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें जो है वो क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना ये गलत है। अगर क़त्अ ताल्लुक़ उन्होंने किया है वो गलती पर हैं, लेकिन आप जो हैं एक दुआ सलाम की हद तक रखिए। और एक और सवाल और था जो शायद सालार साहब का था, वो कह रहे थे कि ताल्लुकात तोड़ना या उनके लिए बद्दुआ करना, कोई तकलीफ दे जुमला अदा कर देना। हाँ, देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है वो तो ये है, जो असल तालीम है, आला दर्जे की अखलाकी तालीम है, सिल मन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। जो तुमसे ताल्लुकात तोड़ रहा है तुम उससे ताल्लुकात जोड़ो, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तुम उसके साथ हमदर्दी करो। व अहसिन इला मन असा इलैक, जिसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। जहाँ तक ताल्लुकात तोड़ने की बात है तो हदीस शरीफ में एक बार कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वहजुरहुम हजरन जमीला, उनको मुनासिब अंदाज में छोड़ दो। यानी दुश्मनी नहीं, बद्दुआ देना नहीं, लोगों से बुरा भला कहना नहीं। एक आदमी है जो ख़तरनाक है, बदतमीज़ है, बद अखलाक है, ताल्लुकात रखोगे तो सिवाय तकलीफ को कुछ नहीं होगा, उससे खामोशी इख्तियार कर लीजिए। बद्दुआ देना, उसे बद्दुआ देना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बिलफर्ज अगर हमने उसे बद्दुआ दी और वह हकदार न हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बद्दुआ आसमानों पर जाएगी और वहाँ ये देखा जाएगा कि वह हकदार है या नहीं। अगर वह हकदार न हुआ तो वो बद्दुआ आपके ऊपर पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये तीर आपको ही वापस आके लग जाए, इसलिए बद्दुआ न दीजिए, छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और मामला जब अल्लाह की अदालत में
چھوڑ دیتا ہے انسان تو پھر اس کا فیصلہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. زیب النساء صاحبہ نے سمجھ گیا, انہوں نے بہت زیادہ روزے بول لیے تھے. دیکھیے چونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی, شفایاب نہیں ہوئی, تو روزے آپ کے اوپر لازم نہیں ہوئے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خواب میں نظر نہیں آئی تو وہ ضروری نہیں ہے. پھر بھی آپ اس کے نیت کر کے کسی غریب کے یہاں 2-4 مرتبہ دودھ پہنچا دیجئے. کوئی بچوں کی پسند کی جو چیزیں ہوتی ہیں, مٹھائی, کچھ ٹافی, کچھ اس طرح کی چیزیں پڑوس کے غریب بچوں کو دے دیجئے. امید ہے کہ وہ آپ کو خواب میں آ جائے گی انشاءاللہ. ایک بہت اہم سوال اشفاق بھائی کا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی ہمیشہ ٹینشن کی کیفیت میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے پیچھے کچھ لگا رکھا ہے. دیکھیے یہ کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی بچہ جب خالی رہتا ہے تو اس کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں زیادہ آتی ہیں. تو پیار سے, محبت سے, اخلاق کے ساتھ اس کو کسی مشغولیت میں, کسی مشغلے میں لگا دیجیے. جی, عاطف صاحب کا جو سوال اب تک کا آخری سوال ہے ہمارے پاس, کہ 22 سال کا لڑکا ہے, بچہ ہے, اور اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. دیکھیے طبیعت مسلسل جب خراب رہتی ہے تو اس کے کھانے پینے میں کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ جو غذائیں مناسب ہیں وہ دیجیے. حکیم کے, کسی وید کے, اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کے کیجیے. کچھ دوا دارو بھی کیجیے. اور اس کے لیے جو ابھی ہم نے بتایا تھا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پلایا کیجیے ان کو. اور یہ عمل 1 ہفتے کیجیے کم سے کم. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی انشاءاللہ. مرسلین بھائی تھوڑا سا انتظار, پہلے اقبال بھائی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیں. اقبال بھائی جلدی سے اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی وقت کم ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو شامل کر لیں. سوال بتائیے. ہاں میڈم, یہ میرے سسرے کا انتقال ہو گیا میڈم, اور وہ کس کے بھی کام میں آ رہے ہیں, کس کو کھانا مانگ رہے ہیں, کس سے سمجھ گئے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. مرسلین بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے. ہلو مرسلین بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی میم. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے, سوال بتائیے. جی مرسلین بھائی. کیا نام ہے, میں جب نماز پڑھتا ہوں نا. ہاں جی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دل نہیں لگتا؟ جی دل تو لگتا ہے, تو تب میں سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے عجیب سے چہرے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عجیب سے چہرے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک تو یہ اہتمام کیجئے کہ وضو میں آپ کے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. وضو کسی کو چیک کرا لیں تو زیادہ اچھا ہے, کہ ایڑیاں پیچھے سے سوکھی تو نہیں رہ گئیں, یہ کونی پیچھے سے سوکھی تو نہیں رہ گئیں, تھوڑی نیچے سے بھیگی نہ, پوری نہ بھیگی ہو. وضو پورا کیجئے. اس کے بعد نماز پڑھنے جب کھڑے ہوں تو کم از کم 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ یہ بات نہیں ہوگی. جی, خواب میں کوئی شخص کچھ مانگ رہا ہے, کھانا مانگ رہا ہے, کپڑے مانگ رہا ہے, جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے اور وہ کپڑے اور کھانا وانا مانگ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایصال ثواب کی نیت سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے, 2 4 10 5 آدمیوں کو, اور کپڑے دے دیجئے. کچھ اور غریبوں کی ضرورت کی چیزیں ان کو پہنچا دیجئے. وہ سوال اس کا پورا ہو جائے گا اور وہ ایسا آ کے مانگے گا نہیں دوبارہ. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین آج نجات میں ہماری اور آپ کی ملاقات کا سلسلہ یہیں تک. کچھ ہی دیر میں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. تو زی سلام دیکھتے رہیں, ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.